वालेकुम लिसनर्स। नावल बे लिबास मोहब्बत बहुत ही बोल्ड नावल आपकी खिदमत में पेश करने जा रही हूँ। एक बार वो सुबह सवेरे नाश्ते के इरादे से रीमा के घर आया और रीमा को खुद नाश्ता बनाने का कहा। इसमें कोई शक नहीं था कि रीमा के हाथ में टेस्ट था और वो असद की पसंद को वैसे ही जानती थी। वो नाश्ते में मसरूफ़ हो गई और असद बाहर हाल में बैठ गया। किरण कमरों में झाड़ पोंछ करने के बाद सहन में झाड़ू लगाने लगी, जो उसका रोज़ का मामूल था। वो रोज़ की तरह झुक कर झाड़ू दे रही थी और उसके गले में दुपट्टा न था। वैसे भी उनके घर में कम ही मर्द रहते थे, तो काम करते वक्त वो दुपट्टा कम इस्तेमाल करती थी। असद की नज़र अचानक किरण की तरफ पड़ी। किरण ने टाइट शर्ट अभी तक पहनी हुई थी, जिसका बड़ा गला था। जैसे ही वो झुकी थी, उसके भार पिंक बरा से उसे साफ देख रहे थे। असद बागौर उसका जायजा लेने लगा और उसे आज किरण की जवानी का अंदाजा हुआ। अचानक किरण की नज़र असद पर पड़ी, जो उसे गौर से देख रहा था। पहले तो उसने ध्यान न दिया, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि दुपट्टा उसके गले में नहीं है, वो फौरन अंदर गई और दुपट्टे से अपने सीने को ढांपा और दोबारा काम करने लगी। अब असद जानबूझकर उस पर नजर जमाए हुए था। किरण किन अखियों से बार बार देख रही थी कि असद उसे बागौर देख रहा है। उसे शर्म ही आ रही थी और ऐसा उसके साथ पहली बार हुआ था। वो काम खत्म करके अंदर जाने लगी तो असद ने आहिस्ता आवाज में कहा, पिंक कलर प्यारा है। किरण ने सुन लिया था। वो रूम में आई और बैठ गई और उसका जिस्म ठंडा पड़ गया। उसे बहुत अजीब सा लग रहा था। वो दोबारा असद के सामने नहीं जाना चाहती थी। असद के जिस्म में एक लहर सी दौड़ गई। उसे अंदाजा न था कि वो किरण की ऐसी जवानी का नाश्ता करने के बाद दोबारा वो वहीं चाय पीने सबके साथ गपशप करने बैठ गया। वहाँ रीमा और रीमा की भाभी फौजिया, किरण और रीमा की मम्मा थी। बातों ही बातों में असद ने सबके सामने रीमा से कहा कि किरण माशाल्लाह बड़ी हो गई है। मैंने आज उसे गौर से देखा और किरण को देखने लगा। किरण शर्मसार सी होने लगी और उसने असद को एक नज़र देखा, जो हाथ में कप लिए उसे अभी भी गौर से देख रहा था। जिस पर रीमा ने फखराना अंदाज में असद को देखा कि वो इतनी तवज्जो से देख रहा है और उससे इतनी फिक्र हो रही है। जवाब दिया, आखिर बहन किसकी है? असद किरण के जिस्म को देखने के बाद इर्द गिर्द रहने लगा। उसने सोच लिया कि रीमा तो वैसे ही पड़ी, क्यों ना वो किरण के जिस्म का भी मजा लेता जाए। अब वो मौके की तलाश में था। एक बार मैंने देखा रीमा अपने किसी कस्टमर का मेकअप करने में मसरूफ़ है। फिर उसने एक झलक किरण को देखा, जो अपने रूम में सो रही थी। उसने यही मौका अच्छा समझा और उसके रूम में आहिस्ता से गया और किरण को देखने लगा। असद के जिस्म में आग सी लगने लगी। वो जैसे ही किरण के बेड के करीब आया, किरण जागी। उसे महसूस हो गया कि कोई उसके करीब है। उसने डर के मारे आंखें न खोली और उसे अंदाज़ा हो गया कि असद रूम में है। असद ने आहिस्ता से किरण की गाल पर चूम लिया और एक हाथ उसकी कमर पर लगाता हुआ हिप पर ले गया और दबाने लगा। वो साथ साथ अंदर जोर देने लगा और किरण के हाथों को देखा, जो जोर से मुट्ठियां बंद किए हुए थी। उसे अंदाजा हो गया कि वो जाग रही है। किरण को जैसे जैसे वो छू रहा था, उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। उसके जिस्म में अजीब सी फीलिंग्स आने लगी। वो अपने कंट्रोल को खो रही थी। असद उसके नरम जिस्म को दबाता रहा और उठा और रूम से बाहर चला गया। वो नहीं चाहता था कि कोई आ जाए लेकिन उसे अंदाजा हो चुका था कि किरण अब राजी है और अब बस उसे अकेले में मिलना है। असद के जाने के बाद किरण ने देखा कि उसका जिस्म भीग चुका हुआ है और उसको डर लगने लगा कि वो क्यों ना रोक सकी। उसकी बहन का होने वाला शौहर है। वो खुद उसे भाई समझती है और उसकी आंखों में अब आंसू आने लगे। वो तकियों में मुंह देकर रोने लगी। उसने अब सोच लिया कि वो हर वक्त रीमा मम्मा के साथ रहेगी और असद ने अब अगर कुछ किया तो सबको बता देगी। एक दिन रीमा ने असद को कॉल की कि वो आज मम्मा के साथ मार्केट जा रही है। उसकी अब ये आदत थी कि हर बात असद से पूछ कर ही करती और उससे पूछ कर ही जाती। जहाँ कहीं पे जाना होता, वो असद से पूछ कर ही जाती थी। उसने असद के साथ मजीद कांटेक्ट रखने की कोशिश की। उसकी आदत दानियाल ने डाली थी। असद ये बात सुनकर खुश हुआ। कुछ वक्त के बाद वो रीमा के घर पहुंच गया। दरवाज़ा असद की बहन फौजिया ने खोला। उसने बताया कि रीमा नहीं है, तुम दूसरे रूम में बैठ जाओ। पानी वगैरह पीने के बाद उसने यहीं आराम करने का बहाना किया और फौजिया अपने रूम में चली गई। असद कुछ पल के बाद उठा और किरण के रूम में की तरफ बढ़ा। किरण
بیٹھی اپنے نوٹس بنا رہی تھی اور اس کے روم میں گیا۔ اسد کو ایسے اپنے روم میں دیکھ کر وہ اٹھنے ہی لگی تھی کہ اسد نے فوراً اسے پکڑ کر منہ پر ہاتھ دے دیا اور دیوار سے لگا دیا۔ اسد کی باڈی اور طاقت کے سامنے وہ کچھ نہ تھی، وہ ہل بھی نہ پا رہی تھی اور اسد نے ایک ہاتھ بڑھا کر دروازے کو لاک کیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے منہ کو پکڑے رکھا۔ لاک لگانے کے بعد وہ اسے چومنے لگا اور اس کے بالوں سے کس کر پکڑ کر کرن کو تھوڑا اوپر اٹھا کر اس کے ہونٹوں سے اپنے ہونٹوں کو چوسنے لگا اور آنکھیں بڑی کرتے آہستہ آواز لیکن سخت لہجے میں بولا، چپ، بس چپ۔ کرن اپنے ہاتھوں سے خود کو چھڑوانے کی ناکام کوشش کر ہی رہی تھی، آخر اسد اس کے ابھاروں کے ساتھ جسم کے ہاتھ نرم جھکا کر مسلنے لگا۔ بہت جلد کرن تھکنے اور کمزور پڑنے لگی اور ڈھیلی ہونے لگی۔ اس نے اسد کو زور سے پکڑا ہوا تھا، اگر اسد نے بھی زور سے اس کو دیوار کے ساتھ لگایا ہوا تھا اور اٹھایا اور بیڈ پر لٹا دیا اور جسم کو پینے لگا۔ آہستہ آہستہ وہ اس کے جسم کو بے لباس کرتا گیا۔ کرن اب اپنی آنکھیں بند کیے مزاحمت کر رہی تھی، لیکن وہ اب چلانے کی کوشش نہیں کر رہی تھی۔ بے لباس کرنے کے بعد اسد اس کو زور سے پکڑ کر اوپر آنے لگا اور اسد کے بھاری جسم کو اپنے اوپر آتا محسوس کر رہی تھی۔ اسد نے اپنے جسم کو کرن کے جسم سے ملا کر زور دیا۔ کرن کی ایک چیخ زور سے نکلی، اسے اپنے جسم کے کٹ جانے کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ رونے لگی اور اسد کو اتارنے کی پوری کوشش کرنے لگی۔ وہ اسے ناخن سے مار رہی تھی، کاٹ رہی تھی، لیکن اسد کو اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ مسلسل وال پر وار کر رہا تھا۔ کرن درد سے چرا رہی تھی۔ کچھ وقت کے بعد کرن نڈال ہوگی اور اپنے جسم کو ڈھیلا کر دیا۔ دوسری بار اسد کے کرنے پر پہلے ہی اسے دوبارہ درد ہوا، لیکن اس بار اس نے زیادہ مزاحمت نہ کی۔ اب وہ خود اسد کو اندر سے قبول کرنے لگی اور اسد کو کس کرنے لگی۔ کرن کے چومنے سے اسد کے جسم میں آگ آ لگی اور زور سے اپنے جسم کا احساس دلانے لگا۔ اچانک کرن کا جسم ٹوٹ کر بہنے لگا اور وہ مکمل نڈال ہو گئی۔ اسد اس کی گہرائی تک پہنچ چکا تھا۔ اپنے نقش کو اتارنے اور تھک جانے کے بعد اس کے اوپر سے اتر کر کچھ پل ساتھ لیٹا رہا اور کھڑا ہو کر آئینے میں خود کو دیکھنے لگا اور اس کی چسٹ پر جگہ جگہ کرن کے ناخنوں کے نشان تھے۔ پھر مڑ کر کرن کی حالت کو دیکھنے لگا۔ بستر پر خون کے ساتھ ان دونوں کی جوانی کے ثبوت جگہ جگہ تھے۔ کرن کا لباس کمرے میں الگ الگ بکھرا ہوا تھا۔ اب وہ بیڈ کی چادر کو زور سے تھامے ہوئے تھی۔ پھر بولی، یہ غلط کیا آپ نے، آپ تو ریما سے پیار کرتے ہیں، پھر میرے ساتھ یہ سب۔ وہ بیڈ کی شیٹ سے خود کو اکٹھا کرتے ہوئے بولی۔ اسد مسکرانے لگا اور پینٹ پہننے لگا اور پھر بولی، اسد آپ واقعی ریما سے پیار کرتے ہو؟ اسد نے جب کرن کے منہ سے صرف اسد سنا تو پھر مسکرا دیا اور جواب دیا، نہیں، بس فیملی کی وجہ سے کر رہا ہوں۔ اسد نے اس کے کپڑوں کو اٹھایا اور اس طرف پھینکا اور بولا، کپڑے پہن لو۔ وہ کپڑے پہننے لگی اور ساتھ بولی، کیا یہ پیار تھا ہم دونوں میں ہوا؟ اسد نے سن کر خاموش ہو گیا۔ وہ کرن کے قریب آیا اور گہرائیوں کے ساتھ ہونٹوں کو چوما اور آہستہ آواز میں بولا، اب تم صرف میری ہو اور یہی پیار ہے۔ پھر خود روم سے باہر نکلنے لگا۔ جیسے وہ روم سے باہر نکلا، سامنے اس کی بہن فوزیہ ٹھہری تھی، جو غصے سے لال آنکھیں کیے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کا بھائی اس حد تک جا سکتا ہے۔ فوزیہ اسد کو پانی پلانے کے بعد اپنے روم میں آ کر بیٹھ گئی اور ٹی وی دیکھنے لگی۔ اچانک انہیں کرن کی چیخ سنائی دی۔ وہ جلدی سے روم کی طرف گئی تو اسے ایسے لگا جیسے کسی نے ابھی لاک کیا ہو۔ فوزیہ کو ایک کھٹکا سا ہوا۔ وہ فوراً اس روم میں گئی جہاں اسد سونے لگا تھا، لیکن وہاں اب کوئی نہ تھا۔ فوزیہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ سمجھ گئی کہ وہ کرن کے روم کے باہر آ کر غور سے سننے لگی۔ وہ کرن کی مزاحمت اور اسد کی درندگی سن رہی تھی۔ فوزیہ حیران پریشان تھی کہ اب کرے تو کیا کرے۔ وہ بس اب اسد کے نکلنے کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے اسد روم سے باہر آیا، اس نے غصے سے دیکھا اور اپنے روم میں آنے کا اشارہ کیا۔ اسد فوزیہ کو دیکھ کر ڈر گیا۔ وہ عمر میں
فوزیہ سے 2 سال بڑا تھا، لیکن جو اس نے کیا تھا اس وجہ سے اب شرمسار تھا۔ روم میں آنے کے بعد فوزیہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ آپ کیسے بھائی ہیں، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ آپ کو عورت کی عزت کا اتنا سا بھی خیال نہیں، اور آپ نے یہ بھی نہیں سوچا اگر یہ بات ریما، کاشف یا اس کے گھر والوں کو پتہ چل جائے تو ہماری عزت رہے گی؟ کیا وہ مجھے اس گھر میں رہنے دیں گی؟ فوزیہ بولتی چلی گئی۔ فوزیہ کی باتیں اسد کو دل پر لگ رہی تھی۔ اسے ایک پل احساس ہوا کہ اس نے غلط کیا، پھر کچھ پل خاموش ہونے کے بعد اس نے اس بات سے مطمئن کیا کہ کرن اب اس کے ساتھ راضی ہے، وہ کچھ نہیں بتائے گی۔ کچھ وقت کے بعد اسد نے فوزیہ کو کرن کے پاس جانے کا کہا، وہ جا کر اس کی طبیعت پوچھے۔ کرن غسل کرنے کے بعد آئی اور ابھی ہوئے واقعے کے بارے میں سوچنے لگی کہ اچانک یہ سب کیسے ہوا، اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، اور اس کے ساتھ اچانک اتنا سب کچھ کیسے ہو گیا۔ ابھی وہ اسی سوچ میں تھی کہ فوزیہ روم میں آ گئی اور کرن کی طبیعت کا پوچھنے لگی، پھر یقین دلایا کہ وہ گھبرائے نہیں، اسد نے اسے سب بتا دیا ہے، اب اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس کی باتوں سے کرن کو تسلی ہونے لگی، اور یوں آگے اسد اب فوزیہ کے روم میں کرن کو بلوا کر ملنے لگا، اور روز بروز ان کی بے تکلفیاں بڑھنے لگیں۔ اسد جب بھی ریما کو اسد سے بات کرتا دیکھتی تو یا اس کے قریب دیکھتی تو اسے الجھن ہوتی۔ وہ ریما سے اچانک چڑھنے لگی اور اس بات کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی کہ اسد ریما سے شادی کرے۔ اس نے ٹھان لی کہ وہ اسد کو کسی حالت میں ریما کا نہ ہونے دے گی۔ اگلی بار اسد جب کرن سے فوزیہ کے روم میں مل رہا تھا، اس نے اسد کو ریما اور دانیال کے بارے میں سب بتا دیا، اور یہ بھی کہ دانیال اس کے ساتھ سیکس کیا، اور اسد کو کرن کی بات سن کر غصہ سا آیا۔ وہ اس بات کو سن کر حیران رہ گیا کہ ریما تو اسے بے انتہا پیار کرتی تھی، پھر یہ سب کیسے ہو گیا؟ لیکن کرن کی بات سن کر اس نے جلد ہی ریما سے اس بات کو جاننے کا ارادہ کر لیا، کیونکہ اس کے دل میں تھا کہ شاید کرن جھوٹ بول رہی ہو۔ ریما دانیال کو بھول تو نہ سکی، لیکن اسد کے سامنے ہونے کی وجہ سے وہ اب اس کا نہ سوچتی۔ ریما نے کئی بار اس بات کا ارادہ کیا کہ وہ اسد کو دانیال کے بارے میں بتا دے، لیکن ہر بار اس بات سے ڈر جاتی کہ نہ جانے اسد کا کیا ری ایکشن ہو، کہیں وہ اسے چھوڑ ہی نہ دے، اسی وجہ سے وہ خاموش ہو جاتی تھی۔ لیکن دل ہی دل میں وہ ارادہ کر چکی تھی کہ وہ اسد کو سب کچھ بتا دے گی۔ شادی کو تقریباً 2 ہفتے رہتے تھے، اسد نے ریما کو کال کی اور باتوں ہی باتوں میں پوچھا، ریما ایک بات بتاؤ، جھوٹ نہ بولنا، کیا تمہاری لائف میں میرے علاوہ کوئی اور آیا ہے؟ ریما کے دل کی دھڑکن تیز سی ہونے لگی، وہ خاموشی سے جواب سوچنے لگی، جو تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، اسد نے تھوڑا سنجیدہ اور سخت انداز میں پوچھا۔ ریما جی آہستہ آواز میں بولا، پھر کہنے لگی، میں آپ کو بتانا چاہتی تھی لیکن ڈر تھا۔ اسد کون تھا، اور کیا تم ملی بھی تھی؟ اسد اس کی بات کو پورا ہونے سے پہلے ہی پوچھنے لگا۔ ریما ایک دم خاموش۔ ریما نے ساری بات بتانا شروع کر دی جو اس کے ساتھ ہوا۔ اسد پہلے ہی کرن سے سن چکا تھا۔ ریما کے بتانے کے دوران ہی اسد غصے میں آ گیا اور اسے خاموش ہونے کا کہا، پھر اس نے کال کٹ کر کے ریما کو بلاک کر دیا۔ ریما کا دل گھبرا رہا تھا اور بار بار اسد کا نمبر ملا رہی تھی اور میسج کر رہی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں اسد اب رشتہ توڑ نہ دے۔ ادھر اسد کی نظروں میں ریما گر گئی اور ریما کے بارے میں اب برا سوچنے لگا۔ اسے یہ تو پتہ چل چکا تھا کہ کوئی ریما کے جسم کو پی چکا ہے۔ آخر اسد نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ ریما سے کبھی شادی نہیں کرے گا۔ اس نے بھی سوچ لیا کہ اب وہ کسی اور سے شادی کرے گا۔ اس نے اب گھر والوں سے بات کی کہ اسد کے گھر والے اچانک اس کی بات سے بچپنا سمجھے اور اسد کو سمجھانے لگے کہ اب وہ کیسے ریما کا انکار کریں جبکہ شادی کو چند دن رہ گئے ہیں۔ اسد کی ابو سختی سے منع کیا، اب وہ ریما کے علاوہ کسی اور کا سوچے ورنہ ان سے کوئی برا نہیں ہوگا۔ لیکن اسد ایسی لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا جو اسی اور کو مل چکی ہو۔ اسد کے پاس فی الحال کوئی حل نہ تھا، اسی وجہ سے وہ خاموش ہو گیا۔ جیسے ہی اس کے گھر والوں نے اس پر زور زبردستی اور دباؤ ڈالا اور اسد مان گیا۔ شام اسد جب فوزیہ کے نمبر پر کرن سے بات کر کے کرن کو سارا حال دے رہا تھا تو کرن نے موقع اچھا سمجھا اور بول دیا، اسد تم مجھ سے شادی کر لو، ویسے بھی ہم دونوں ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں۔
اسد کرن کی بات سن کر خاموش ہو گیا اور بات گھما دی اور پھر کال کٹ کر کے سوچنے لگا کہ وہ کرن سے پیار تو نہیں کرتا پر کرن میں کوئی کمی نہیں اس کی زندگی میں ہے بھی وہ پہلا شخص۔ آخرکار اس نے سوچ لیا کہ وہ کرن سے شادی کرے گا، وہ بھی گھر والوں کو بتائے بغیر، کیونکہ اب 8 دن شادی کو رہ گئے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ اب اس کے گھر والے کبھی نہیں مانیں گے۔ اسد نے ایک پلان بنایا اور اگلی شام فوزیہ کو فون کر کے کرن سے بات کی۔ اس نے کرن سے اب خود پوچھا کہ کیا وہ شادی کرنا چاہتی ہے۔ کرن تو ویسے پہلے ہی تیار تھی، فوراً ہاں ملا دی۔ پھر اسد نے کرن کو اگلی صبح ملنے کا کہا۔ فوزیہ کو اسد کے اس پلان کا پتہ تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ اسد کرن سے ٹائم پاس کر رہا ہے، شادی وہ ریما کے ساتھ کرے گا، اس لیے اس نے اتنا نوٹس نہیں کیا۔ اگلی صبح کرن مارکیٹ سے کچھ لینے کے بہانے گھر سے باہر چلے گی اور اسد کو بتائے ہوئے پتے پر پہنچ گئی، جہاں اسد پہلے ہی ایک ناکاہ ہوا اور 2 دوستوں کے ہمراہ تھا۔ کچھ دیر کے بعد نکاح ہوا، دونوں کی رضامندی جاننے کے بعد نکاح پڑھوایا اور اب کرن اسد کے نکاح میں تھی۔ کرن کے لیے وہ اپنے گھر چلا گیا۔ کرن کافی ڈری لگ رہی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اب وہ اگر کہ انکار کرتی تو اسد اسے نہیں ملے گا۔ اب یہ سب اسد کو حاصل کرنے کے لیے ضروری تھا۔ اسد جب کرن کو گھر لے گیا تو اس کے امی ابو اس بات کو سن کر سکتے میں آ گئے اور ان کو اس بات کا ذرا علم نہ تھا کہ اسد اس حد تک چلا جائے گا۔ اب اس کو اس بات کی فکر ہونے لگی کہ اس گھر میں بھی ان کی بیٹی ہے۔ اسد کے ابو نے اسد کو جب خوب ڈانٹا تو اسد نے کھل کر ریما سے شادی نہ کرنے کی وجہ بتا دی، جس پر اس کے ابو خاموش ہو گئے اور بولے پہلے تو وہ سب کچھ بتاتا تو ایسے قدم اٹھانے کی نوبت نہ آتی۔ پھر کرن کو فی الحال گھر جانے کا کہا اور خاموش رہنے کا کہا، کسی کو نہ بتائے۔ کرن فوراً گھر واپس آ گئی اور اس نے کسی کو کچھ بھی نہ بتایا اور سیدھا اپنے روم کی طرف بڑھ گئی۔ گھر پہنچ گئی۔ اسد کے ابو جو ریما کے ابو کے سگے اور لیکن چھوٹے بھائی تھے، ریما کو ابو کو کال کر کے واپسی گھر آنے کا پوچھا۔ رات کے کھانے کے دوران ریما نے نوٹ کیا کہ آج اسد کے ساتھ ساتھ چچا اور چچی بھی اسے اگنور کر رہے ہیں۔ کھانے کے بعد ریما کے ابو نے اسد اور اس کے گھر والوں کو روم میں آنے کا کہا۔ ریما کو کچھ نہ ٹھیک نہ لگ رہا تھا اور اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا اور وہ دل ہی دل میں دعائیں کرنے لگی، یا اللہ سب ٹھیک ہو، بس ایک بار اسد معاف کر دے، وہ کبھی ایسا نہیں کرے گی۔ اسد کے ابو پہلے تو حال چال پوچھتے رہے، پھر وہ بھابھی ریما کی ماں کی طرف مخاطب ہوئے اور بولے، بھابھی یہ دانیال کون ہے؟ ریما کی ماما کو سمجھ نہ آیا اور سوالیہ انداز میں پوچھا، دانیال؟ پھر وہ بولے جس سے ریما کی دوستی تھی۔ یہ سن کر ریما کی ماما کی آنکھیں کھولی رہ گئیں، جبکہ ریما کے ابو سخت لہجے میں بولے، اختر بات کھل کر کرو، کیا بات ہے؟ بھائی جان یہ تو آپ ریما سے پوچھیں کہ دانیال کون ہے اور اس کے ساتھ اس کا کیا چکر چل رہا ہے، وہی آپ کو سب کچھ بتائے گی۔ اسد کے ابو بولے، اور بات صرف اتنا ہے کہ اسد اب ریما سے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ آپ کی بیٹی کا کسی دانیال نامی لڑکے کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں۔ یہ سب اس نے خود اسد کو بتایا ہے۔ اتنے میں اسد بولا، انکل آپ خود ریما سے پوچھ لیں، اور ثبوت کے لیے میرے پاس اس کی کال ریکارڈنگ بھی ہے جس میں اس نے سب بتایا۔ ریما کے ابو نے تیز دھڑکتے دل کے ساتھ سخت لہجے میں ریما کو آواز دی۔ ریما آواز سنتے ہی روم میں آئی اور ڈری سہمی کی آج کچھ گڑبڑ ہے۔ وہ کرن کے ساتھ لیے مما پاپا کے روم میں آئی اور مما کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ریما کے ابو نے جھکی نظروں کے ساتھ پوچھا، ریما کیا تم اپنے باپ کی عزت اچھال چکی ہو؟ ریما کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے اور وہ رحم کی نظر سے اسد کو دیکھنے لگی۔ ریما کے ابو نے پھر پوچھا، تم سے کچھ پوچھا ہے؟ ریما نے آنکھیں بند کی اور ہاں میں سر ہلا دیا۔ ریما کی ماما نے ایک زوردار تھپڑ مارا، لیکن اس تھپڑ کے درد کا احساس اس درد میں بہت کم تھا جو اسد کی وجہ سے اس کے دل میں تھا۔ وہ اٹھی اور بابا کے قدموں گر پڑی اور بتایا کہ بابا اس لڑکے نے مجھے بے ہوش کر دیا تھا، مجھے نہیں پتہ چلا اس نے میرے ساتھ ایسے کیسے کر دیا۔ وہ رونے لگی اور اس سے پہلے کہ یہ پہلی اور آخری غلطی ہے اور کبھی ایسا نہیں کرے گی جس سے ان کی عزت پر آ جائے، بس ایک بار اسے معاف کر دیں۔ وہ اسد اور اس کے چچا چچی سے بھی ہاتھ جوڑ کر منتیں اور معافی مانگنے لگی، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ وہاں سب پتھر ہیں۔ اور اب وہاں فوزیہ بھی آ گئی تھی، وہ بھی خاموشی سے سب سننے لگی۔
کچھ وقت کے بعد ریما کے ابو نے ریما کو دیکھا اور پھر خود ہی اختر سے کہنے لگے اگر آپ نے رشتہ ختم کرنا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر آپ لوگ میری بیٹی کو ایک موقع اور دیتے ہو تو اس بات کی ضمانت میں دیتا ہوں کہ اب وہ ایسا نہیں کرے گی۔ اسد کے ابو نے ایک نظر اسد کو دیکھا اور آہستہ الفاظ میں بولے بھائی جان ہم خود رشتہ ختم کرنے نہیں آئے اور باقی دن ہی کتنے رہ گئے ہیں، لیکن وہ خاموش ہو گئے۔ ریما رشتہ نہ ٹوٹنے کی بات سن کر شکر ادا کرنے لگے، لیکن وہ بس اسد کے قدموں میں پڑی رہے گی، صرف یہ برا وقت آج ٹل جائے۔ ریما کی ماما بولی لیکن کیا بھائی صاحب، ایسا بھی کیا؟ وہ بھائی صاحب خاموش ہو گئے اور پھر بھائی جان مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، لیکن اب اسد ریما سے نہیں کرن سے شادی کرے گا۔ یہ بات سن کر ریما کا دل پھٹنے سا لگا، وہ حیرت سے سب کے چہروں کو دیکھنے لگی۔ خود ریما کے ابو اور مما کے ساتھ فوزیہ بھی سن کر حیرت میں پڑ گئی، وہ خود نہیں جانتی تھی کہ ایسا بھی ہوگا۔ ریما کی مما کرن کو دیکھتے ہوئے بولی خدا کا خوف کریں، وہ ابھی بچی ہے اور پڑھ رہی ہے، ہم خود اس کی شادی کا فی الحال نہیں سوچا اور آپ۔ پھر ریما کے ابو بولے اختر تمہارے بیٹے نے رضامندی سے ریما سے شادی کرنی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ رشتہ یہی ختم کر دو بس، میں کرن سے نکاح کر چکا ہوں۔ اسد جو کچھ دیر سے خاموش بیٹھا تھا بول اٹھا، یہ سننا تھا کہ ریما کے ساتھ اس کے مما پاپا کے پاؤں سے زمین نکل گئی۔ ریما کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے، وہ بس اتنا ہی چاہ رہی تھی کہ زمین پھٹ جائے اور اس میں دفن ہو جائے۔ فوزیہ حیرت زدہ تھی کہ اسے اسد کی یہ حرکت حیران کن لگی، اسے ریما کی حالت پر ترس آ رہا تھا اور اسے احساس ہو رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں ریما کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے اور اس کے بھائی نے اس کے ساتھ بہت زیادتی کی، وہ خود بھی اس کی جرمدار ہے۔ ریما کے ابو غصے میں اٹھے اور اسد کو زوردار ایک تھپڑ مارا اور جھنجھوڑ کر بولا کہ کیا کہا تو نے؟ وہ خاموش رہا اور کانپتی آواز میں بولا جی انکل یہ سچ ہے، کرن سے پوچھ لیں، کرن بھی مجھے پسند کرتی ہے اور آپ لوگ منع نہ کرو اس لیے یہ قدم اٹھایا۔ ریما کے ابو نے ایک نظر کرن کو دیکھا جو سر جھکائے جرم کا اعتراف کر رہی تھی اور خود پیچھے صوفے پر واپس بیٹھ گئے۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کی دونوں بیٹیوں نے آج کیسا دن دکھا دیا، اس کی عزت کا ذرا خیال نہ کیا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ریما کی ماما خود روتی آنکھوں کے ساتھ ریما کے ابو کے آنسو صاف کرنے لگی۔ کافی دیر گزرنے کے بعد ریما کے ابو نے اختر کی بات کی حامی بھرتے ہوئے فیصلہ سنا دیا کہ اب اسی دن ریما کے بدلے کرن کی بارات جائے گی، لیکن اس کے بعد کرن یا اسد سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اختر جو کہ اپنے بھائی کی فیصلہ سن رہے تھے اور وہ سب کے جانے کے بعد ریما کے ابو نے کرن اور ریما کو اپنے روم میں روک لیا اور کچھ دیر خاموشی کے بعد بہتے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے بولے بیٹیاں جس گھر میں ہوتی ہیں اس گھر میں رحمت ہوتی ہے، کیونکہ وہ ماں باپ کا غرور ہوتی ہیں۔ میں جب بھی گھر آتا تھا تو صرف تم دونوں کو دیکھتا تھا تو تھکن دور ہو جاتی تھی بیٹا، گھر نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن بیٹی اگر پل آنکھوں سے اوجھل ہو جائے تو دل بیٹھ جاتا ہے۔ بیٹا ہم نہیں جانتے کہ ہماری پرورش میں کہاں کمی رہ گئی، کس چیز کی کمی رہی، تم دونوں نے ایسا غلط راستہ اختیار کیا۔ وہ خاموش ہو گئے، دونوں کے چہرے ایک نظر دیکھنے کے بعد سخت لہجے میں بولے جو کرنا تھا تم دونوں نے کر دیا، آج کے بعد تم دونوں کی شکل نہیں دیکھوں گا، اب جاؤ اپنے کمروں میں اور تم کرن کی شادی تیار کرو، اب دیکھتا ہوں کہ کیسے اس گھر میں واپس قدم رکھتی ہو، ہم سب کو بھول جانا، اس کے بعد تمہارا ہمارے ساتھ کچھ تعلق نہیں۔ ریما بس زندہ لاش کی طرح واپس روم میں آئی اور بیڈ پر گری اور اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا، وہ آنکھیں بند کیے بدقسمتی سے آنسو بہانے لگی اور نہ جانے کب اس کی آنکھ لگی۔ کرن کو اب کیے پر بہت شرمندہ تھی، اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے ریما کے ساتھ بہت غلط کیا ہے اور ان دونوں کے درمیان نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ سب ٹھیک کرنا چاہتی تھی لیکن وہ جانتی تھی کہ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ نکاح کر چکی تھی۔ فجر کی نماز کے بعد ریما اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگی اور توبہ کرنے لگی۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ کرن اس کے پاؤں پکڑے ہوئے تھی اور معافی مانگ رہی تھی۔ ریما نے اسے اٹھایا اور اپنے پاس بٹھایا، پیار کرتے ہوئے بولی کرن یہ سب نصیب کی بات ہے، اسد میرے نصیب میں نہ تھا، شاید میں اسد کے نصیب میں نہ تھی، سچ پوچھو تو مجھے بھی خوشی ہے وہ انسان میرا نہیں ہوا جو مجھ پر اعتبار ہی نہیں کر سکا، میں تمہارے لیے خوش ہوں، بس دعا ہے کہ اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے۔ السلام علیکم لسنرز،